सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स में ज़्यादा मशहूर प्लेटफॉर्म चंद हैं जो आप सभी लोग समझदार हैं, जानते हैं। जैसे फेसबुक इस्तेमाल करते हैं सब लोग, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोगों तक पहुंचाने का ये प्लेटफॉर्म है। चार और बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन आम हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। तो इसके सिलसिले में थोड़ी गुफ्तगू हो जाएगी, और गुफ्तगू में हमारी असल बात यही रहेगी कि जो दीन हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है, इस सोशल मीडिया में बगैर किसी कतर बेवत के हम डालेंगे, ताकि हजारों लाखों करोड़ों तक ये मैसेज पहुंच जाए। चुनांचे आगे बढ़ने से पहले ये देख लें कि व्हाट्सएप, इसको कोई जो है व्हाट्सएप बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो ये क्या है? ये उसका नाम है और असल में है व्हाट इज अप, व्हाट इज अप, और उसी को व्हाट इज ऐप कहते हैं। तो क्या है, आप हजरात जानते हैं एक लफ्ज दो मानों में मुश्तरक होता है, तो ये गोया कि मुश्तरक लफ्ज है। अप के माने हालात हाजरा, क्या चल रहा है। व्हाट इज अप, क्या चल रहा है। और व्हाट इज ऐप, एप्लीकेशन क्या है, क्या उसमें मजमून है, क्या चल रहा है। तो एप्लीकेशन या अप असल है उसका जो है फुल फॉर्म, व्हाट इज अप। तो इसी को कहेंगे व्हाट्सअप, तो व्हाट्सएप कहेंगे, व्हाट्सअप, व्हाट्सएप, ना कि व्हाट्सशॉप। बहुत सारे लोग बोलते हैं, और ये आपको हमको इसलिए जानना ज़रूरी है कि जो लोग जानते हैं उनके सामने अगर हमने बोला कि व्हाट्सशॉप, तो वो कहेंगे कि ये इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं और इतने बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन अभी इनको इस लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ भी नहीं मालूम। तो इस वजह से इन सब चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कभी कभी क्या है, बहुत ज़्यादा भद्दगी हो जाती है। तो उस भद्दगी से बचने के लिए हमको क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी मालूमात जो यहाँ पे मैं जो है लिख करके लाया हूँ, मौलाना शमसुल हुदा साहब की ताआवुन से कुछ चीज़ें और तैयार हुई हैं, तो उन सब को जो है मैं तैयार करके भी लाया हूँ, कुछ ज़बानी, कुछ उसमें जो तैयार है वो आपके सामने बात आएगी। तो ये है व्हाट्सएप, व्हाट्सशॉप, व्हाट इज अप, व्हाट्सएप। क्या बोलना है, शीन नहीं बोलना है, बकिया उसके अलावा जो चाहे आप बोलें। इसका असल फुल फॉर्म यही है, व्हाट इज अप, कि क्या चल रहा है। तो जो चल रहा है उसी का उन्वान दे दिया, क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ का उन्वान कैसा रहता है, कभी किसी चीज़ का उन्वान सवालिया अंदाज में रहता है, और कभी किसी चीज़ का जो है मुस्बत जुमले में रहता है, और कभी इस्तेजाबिया अंदाज पे रहता है। तो ये एक उन्वान है, ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से हम जो है अपने मैसेज को, अपने पैगाम को हम पहुंचाते हैं। तो इस इब्तिदाई तमहीद के बाद चंद चीज़ें आप हजरात के सामने पेश हैं। अब ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की, तो उसको मैंने थोड़ा लिख लिया था, जिसकी सब चीज़ें बयान हो गई। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अक्ल की तारीफ़ की है, तो उनके अल्फाज को मैं सुना देता हूँ, जो नूर बसीरत है। तो इसलिए मैंने उसको लिख लिया है ताकि हम समझें कि अक्ल क्या है, क़ुव्वत हाकिमा है। और बकिया जो चार चीज़ें अर्ज़ की वो क़ुव्वत अमलिया है, क़ुव्वत महकूमा है। तो अक्ल की तारीफ़ जो उन्होंने अपने अल्फाज में की है वो ये है कि अक्ल एक जामे जहाँ नुमा दूरबीन या खुर्दबीन है, कि उससे हर शय की हकीकत, असल और फ़र्क मरातिब के साथ मालूम होती है। इस अक्ल को हाकिम और क़ुव्वत अमलिया को महकूम कहा जाता है। इस अक्ल और क़ुव्वत अमलिया के ज़रिए अल्लाह की रज़ा वाले आमाल अंजाम दिए जाते हैं, जन्नत तक
تک پہنچنے کا اور اعمال صالحہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہی عقل اور قوت اربع یعنی قوت عملیہ یہ سبب بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹویٹر کو لیتے ہیں۔ ٹویٹر ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا۔ سوشل کے معنی پہلے آ گیا کہ سارے لوگ، اجتماع، اور میڈیا ذریعہ۔ اب ذریعہ تو خود موبائل ہے، ذریعہ ہم نے لیا، لیکن اس موبائل میں بھی چھوٹے چھوٹے ذریعے ہیں، جس میں سے ایک ذریعہ ٹویٹر ہے۔ ٹویٹ کے معنی آتے ہیں چہچہانا، تغرید۔ ٹویٹر چہچہانے والا، چڑیا جیسے چہچہاتی ہے اسی لیے اس پہ برڈ بنا رہتا ہے، چڑیا بنی رہتی ہے۔ اس ایپ کے لیے پہچاننے کے لیے چڑیا بنی ہوئی ہے تاکہ ہم یہ پہچان جائیں کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، چڑیا کی چہچہاٹ کیسی ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے۔ کوئل کوکو کرتی ہے، بلبل بولتی ہے یا بولتا ہے، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے۔ تو وہ جو ہے جیسے کہتے ہیں سانس مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، سانس لیتا ہوں یا سانس اچھی ہے، پھول رہی ہے یا پھول رہا، دونوں بول سکتے ہیں۔ ہمارے استاذ تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کسی طالب علم نے پوچھا کہ سانس مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر مرد لے تو مذکر ہے، عورت لے تو مؤنث ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کر دیا، کیونکہ اب اس پہ کیا فیصلہ کریں، دونوں جب ہے۔ تو اس طریقے سے ٹویٹ کرنا یعنی جیسے چڑیا بولتی ہے ایسے بولنا، مختصر پیغام اس کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ٹویٹر ایک امریکی مائکرو بلاگنگ یعنی مختصر پیغام سوشل نیٹ ورکنگ سروس ہے، جس پر ہم 280 حروف پر مشتمل پیغامات پوسٹ کر سکتے ہیں۔ 2017 میں 280 حروف کو ٹویٹر والوں نے منظور کیا ہے۔ اس سے پہلے 140 حروف تھے، ابھی انہوں نے ڈبل کر دیا ہے۔ تو مختصر پیغام یہی ہے، مائکرو بلاگنگ، مختصر پروگرام، مختصر میسج، مختصر بات ہم اس میں لکھ کر کے پہنچا سکتے ہیں دوسرے تک، اور بہت دور تک یہ ہمارا پیغام جائے گا۔ ہم ایک آدمی دو آدمی کے پاس جاتے ہیں، لکھ دیا تو کہاں تک پہنچے گا اللہ کا پیغام، آپ کی بات ہماری بات نہیں کہہ سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے، تفصیل آ رہی ہے۔ ٹویٹر کو جیک ڈورسے نے اپنے چند احباب سے مل کر مارچ 2006 میں قائم کیا اور جولائی میں اس کا آغاز کیا۔ جیک ڈورسے نے، امریکی کمپنی ہے، یہ بھی امریکی ہے، امریکہ کا رہنے والا۔ تو اب جو ہے امریکی نے اس کو ایجاد کیا، امریکہ کے رہنے والے نے۔ ہم بھی ایجاد کر سکتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی طرف مکمل ذہن ہو اس میں ہر اہل عقل ترقی کر سکتا ہے۔ یہ حضرات مکمل ذہن اس طرف لگاتے ہیں تو اس لیے وہ اس میں ترقی کرتے ہیں۔ ہم اگر مکمل ذہن لگائیں تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ تجارت میں جن لوگوں نے مکمل ذہن لگایا ترقی کر رہے ہیں۔ مولانا بدر الدین اجمل قاسمی 44-45 شو روم ہیں بڑے بڑے مختلف اسلامی ملکوں میں، مکہ مکرمہ میں بالکل حرم شریف کے پاس ہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ادھر ذہن لگایا۔ ذہن لگانے میں، مکمل ذہن لگانے میں ہم ہر چیز میں ترقی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مکمل ذہن لگایا، اور یہ جو ہے عقلی فیصلہ ہے کہ ایک وقت میں دو چیز کی طرف مکمل ذہن نہیں لگ سکتا، ایک ہی کی طرف لگے گا۔ تو اس میں ہم اور آپ جس ناؤ میں سوار ہیں، ہم لوگوں کی یہ پریشانی ہے کہ ہم لوگ پورا ذہن اپنی مشغولیت کی طرف نہیں لگا پاتے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کہنے کے مطابق اگر ہم قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں تو قرآن اور حفظ وغیرہ میں اگر مکمل ذہن لگے تو الف لام میم سے لے کر من الجنت والناس تک ایسا پڑھ جائے کہ کہیں نہ بھولے، ایسا ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجے۔
لیکن مکمل ذہن ہمارا ادھر نہیں لگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم علماء اگر مکمل ذہن اس طرف لگائیں تو جیسے پہلے فقہا پیدا ہوتے تھے ایسے آج بھی پیدا ہو، لیکن ہمارا ذہن کئی طرف ہے۔ جب کئی طرف ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اخذ الکل فوت الکل، سب لیتے ہیں تو سب چھوٹ گیا۔ سب چھوٹنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز تھوڑی تھوڑی حاصل ہوتی ہے، تو وہ انگلیوں پہ شمار کر سکتے ہیں، کہیں ڈسٹنگشنگ پوزیشن میں ہم نہیں آ سکتے، امتیازی جگہ پہ ہمارا نام نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ جو ہے جیک ڈورسے نے اس کو ایجاد کیا، بنایا، اور اپنے چند احباب کے ساتھ مل کر بنایا۔ اس کے احباب ہیں، ہمارا کوئی دوست نہیں، کیونکہ چند دنوں تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد جو اندر چھپا ہوا کینہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کینہ کی تعریف کیا ہے مولانا تھانوی نے، غضب بارد، ٹھنڈا چھپا ہوا غصہ، اس کا نام ہے کینہ۔ تو ہم 4-5 لوگ مل کر کے کام کرتے ہیں، تو چند دنوں تک کام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دکان الگ، مکان الگ، کمپنی الگ، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پائنیئر ہیں، رہنما ہیں، جنہوں نے ہر موڑ پہ ہم کو تعلیم دی ہے۔ ان لوگوں کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، لیکن چند احباب کے ساتھ مل کر ٹویٹر کو ایجاد کر دیا، جس کو پوری دنیا یوز کر رہی ہے، استعمال کر رہی ہے۔ 196 ملک ہیں، 196 ملک ہیں، جس میں سے 194 ملک تو WHO کے ممبر ہیں۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ادارہ صحت۔ تو اتنے ملکوں میں سے بے شمار 80 کے قریب ملک ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں، اور چند احباب نے اس کو مل کر کے پیش کر دیا، اور سارے لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہو گئی۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے مل کر کے، جو WHO والے ہیں، انہوں نے مل کر کے، اس میں 10 لوگ ایسے ہیں جو اس پورے عالمی ادارے صحت کے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اب بڑے بڑے لوگ اس میں زیادہ لوگوں نے پوری دنیا کی ایک کمانڈ سوال رکھی ہے۔ اب اس میں جو یہ کرونا وائرس کی بیماری ہے، وہیں سے گائیڈ لائنز جاری ہو رہی ہیں۔ اب اس گائیڈ لائنز میں جو کرنا ہے وہیں سے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اب اس میں بہت ساری افواہیں اڑ رہی ہیں، لیکن کسی بڑے، کسی سمجھدار، کسی وائز پرسنالٹی نے اس طرح کا اختلافی مضمون یا سازش کا مضمون کہہ کر کے نہیں لکھا ہے۔ سازش چل رہی ہو کسی کے بھائی کے ساتھ، اور کسی کے شوہر کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن بیماری فیکٹ ہے۔ مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی نے فرمایا ہے، اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے ہم کو کہ بیماری کسی نے انجینئرڈ کیا ہے، اس کو بنایا ہے، یا اپنے سے آئی ہے، یا سازش ہے۔ بیماری کی جو گائیڈ لائنز ہیں ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دیا ہے کہ طاعون یا طاعون جیسی بیماریوں میں جہاں ہیں وہیں رہیے، اور کہیں جانا ہے تو وہاں مت جائیے، تاکہ اس کا بھی عقیدہ محفوظ رہے، ورنہ کہیں بیمار ہو گیا تو کہے گا وہ مالیگاؤں سے تو آئے تھے، فلاں جگہ سے تو آئے تھے۔ تو اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے بیماری پیدا کی۔ جو اونٹ والی شکایت تھی کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے کہا اس طرح کی بات کہ اس اونٹ نے اس کو خارش پیدا کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو پھر بتاؤ اس اونٹ میں کیسے خارش پیدا ہوئی؟ کہا اس نے پیدا کی۔ کہا اس میں کہاں سے خارش آئی؟ اس نے پیدا کیا۔ اس میں کہاں سے خارش آئی؟ اس نے پیدا کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں کہاں سے آئی؟ تو وہ تو کنارے تھا اونٹ۔ تو حضور نے فرمایا کہ فمن اجرب الاول، تو سب سے پہلے والے اونٹ میں خارش کس نے پیدا کی؟ بیماری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ تو سب میں اللہ ہی پیدا کرتا ہے، تو یہ عقیدہ رہنا چاہیے۔ البتہ
ملنے جلنے کی ہدایت جب موجود ہے تو اس ہدایت پہ عمل کرنے سے سنت کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہیں آنا، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کو تکلیف، بغل والے کو تکلیف پہنچانا، تکلیف سے بچانا فرض ہے، تکلیف پہنچانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہمارے ذریعے سے اگر کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ظاہر سی بات ہے گائیڈ لائنز شریعت کی یہی رہے، لہذا اس کو گائیڈ لائنز سمجھ کر کے حتی الامکان اپنی چلت فرت پر قدغن لگانا چاہیے، روک لگانا چاہیے، اور ضرورت کے وقت تو جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اب یہ کیسز بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، اور ایسے کیس ہو رہے ہیں کہ آدمی کو یقین ہو جا رہا ہے کہ کچھ تو بیماری نہیں تھی، کیسے ہو گیا۔ ہمارے بستی کے اور جو ہے ابھی کم عمر تھے مولانا مبین صاحب، ان کا یہاں مومرہ میں رہتے تھے، اچانک انتقال ہو گیا، کچھ بھی بیماری نہیں تھی، اسی ٹائپ کی مختلف جگہوں پہ یہاں وہاں لے کر کے گئے، کہیں بھی نہیں ٹھیک ہوئے۔ مولانا ولی اختر پروفیسر تھے، ندوی تھے، دلی میں پروفیسر تھے، ہمارے بھی استاد ہیں وہ، تو ان کو کئی جگہ پہ لے کر گئے، ہاسپٹل نے ان کو لیا ہی نہیں، اور اس کے بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ایسے کیسز ہیں، اللہ کرے کم سے کم ہو اور کسی کیوں نہ ہو، لیکن گائیڈ لائنز شریعت سمجھ کر کے، اسلام سمجھ کر کے ہم کو اسے فالو کرنا چاہیے۔ میں اس پہ آیا تھا کہ چند احباب نے مل کر، لہذا چند احباب ہم کو تلاش کرنا چاہیے، کیسے ہوں، مخلص ہوں، کیسے ہوں۔ جیسے دارالعلوم دیوبند قائم کرتے وقت ایک صاحب نے خواب دیکھا تو چند ساتھیوں سے مل کر کے جا کر کے بتایا کہ حضور نے یہاں پہ لائن کھینچ دیا ہے، اور سب لوگوں نے جگہ پہ چندہ کیا۔ ایک فاروقی تھے، ایک صدیقی تھے، اور ایک عثمانی تھے، ایک علوی تھے، یعنی خلفائے اربعہ میں سے ہر ایک سے ایک کا تعلق تھا، گویا کہ صحابہ کرام کی اولاد نے اس کو تعمیر کیا، اور آج بھی جو وہ روشنی ہے وہ گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی ہے۔ تو اب وہ روشنی، وہی روشنی ہر جگہ ہے۔ علماء دیوبند کا مطلب دیوبند میں پڑھے ہوئے نہیں، علماء دیوبند کا مطلب یہی جو وضع الہی سائق لذوی العقول باختیار المحمود الی الخیر بالذات کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں پھرے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے بغیر کسی قطر بمت کے اس کی صحیح چیز کو دوسرے تک پہنچا دے، وہ عالم دیوبند، علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت میں شامل ہے، چاہے وہ ایک دن کے لیے بھی وہاں نہ گیا ہو۔ ہم سبھی یہاں پہ ہیں، ہم علماء دیوبند میں ہم لوگوں کا شمار ہے، کیونکہ صحیح فکر، صحیح دین کو پیش کرنا یہی ہمارا وطیرہ ہونا چاہیے، یہی علماء دیوبند کا وطیرہ رہا۔ چنانچہ ان احباب نے مل کر کے جتنا بھی پیسہ تھا تعمیر کر دیا، اس کے بعد پیسہ لائے، دارالعلوم بن گیا، اور دارالعلوم پہلے مدرسہ دیوبند تھا، اور اس کے بعد اب ایشیا کی عظیم یونیورسٹی میں شمار ہونے لگا۔ ہم بھی یہ سن کر کے اپنے اندر ہم سبھی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایسا جذبہ پیدا کریں کہ کوئی بھی کام ہو تو دینی نقطۂ نظر سے چند احباب مخلص مل کر کے ہم کوئی بھی کام آگے بڑھا سکتے ہیں، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور مخلص ہونے کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہچان بتائی ہے۔ اگر 4 لوگ مخلص بننا چاہتے ہیں تو چاروں کو ہمیشہ ایک ساتھ رہنے اور مخلص باقی رہنے کی انہوں نے پہچان یہ بتائی ہے کہ ہر آدمی اپنے سامنے والے سے خود کو چھوٹا سمجھے۔ تو اگر 4 لوگ ہیں تو یہ آدمی اپنے کو 3 لوگوں سے چھوٹا سمجھ رہا ہے، یہ مخلص ہے۔ وہ بھی اپنے سامنے 3 لوگوں سے خود کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، تو سبھی چھوٹے ہیں۔ جب چھوٹے ہیں تو بڑا کوئی نہیں، جب بڑا کوئی نہیں تو یہ چاروں من المہد الی اللحد، دوستی کے ساتھ، حب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دوستانہ روش کے ساتھ باقی رہ سکتے ہیں۔ کیسا ہوتا ہے، ابھی مسجد میں اچھے تھے اور اس کے بعد جو ہے باہر نکلے تو بڑے حضرت کہتے ہیں کہ یہاں کہا تھا اللہ اکبر، اور باہر نکلے کہہ رہے میں بڑا کہ تم بڑے، بتاتا ہوں مسجد کے باہر نکلے ابھی کہہ کے آئے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہاں باہر نکلتے کہہ رہے میں بڑا، تو کیسے بڑا؟ تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں اور مسجد سے باہر نکلتے ہی جب ہمارے اندر اس اخلاص کی پہچان کی روشنی بجھ جا رہی ہے تو برسہ برس، سالہ سال تک کیسے اس اخلاص کی روشنی باقی رہے گی؟
تو اس کو باقی رہنے اور اس کو قائم رکھنے کا یہی طریقہ ہے. بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہیں, شیئرز نکلتے ہیں, لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور وہ باقی رہتے ہیں اسی پر, اسی بنیاد پہ اس کے جو قاعدہ قانون, اس کے جو اصول مقرر ہیں اس پہ باقی رہتے ہیں. ہمارے لیے تو وہ اصول پہلے سے جو ہے چاکڈ آؤٹ ہے, بنائے ہوئے ہیں, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. معاشرت کا قانون, معاملے کا قانون, عبادت کا قانون, اخلاقیات کا قانون, وہ سب ہم کو پہلے سے معلوم ہے, اسی پہ ہم کو قائم رہنا ہے. ہم ادھر جو ہے کوئی کام کرتے, ادھر پیچھے دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کر کے ملتے ہیں, کہہ رہے تمہاری رقم ڈوب جائے گی, آج ہی الگ ہو جاؤ. چنانچہ شام کو کاروبار کیا, صبح الگ ہو گئے, صبح کاروبار کیا, شام کو الگ ہو گئے. تو یہ ٹویٹر کو جن لوگوں نے بنایا اور لانچ کیا, یہ جیک ڈورسے اپنے چند احباب کے ساتھ مارچ 2000 میں اس کو انہوں نے قائم کیا اور جولائی میں اس کا آغاز ہوا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ بنیادی فائدہ یہ ہے یہ لوگوں کو جوڑتا ہے اور لوگوں کو اپنے خیالات کے اظہار کا ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. ایک پلیٹ فارم, بہت بڑا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. پوری دنیا میں پیش آنے والے اہم واقعات کی معلومات کے لیے ٹویٹر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں. ٹویٹر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں. ٹویٹر پر امریکی صدر سے لے کر دنیا کے تمام صدور, وزرائے اعظم, ہندوستان کے صدر, وزیر اعظم, تمام وزراء, محکمہ ریل, پولیس محکمہ, صوبہ جاتی وزرائے اعلیٰ, ان کی کابینہ میں شامل لوگ نہایت ہی مؤثر انداز میں ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں, جن کے پاس ہم اپنے پیغامات بھی ٹویٹر کے ذریعے بھیج کر اپنے مسائل حل کرا سکتے ہیں. یہ جو ٹویٹر ہے اور جو پلیٹ فارمز ہیں اس کو تھوڑا محدود لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن اس پہ تمام سنجیدہ شخصیات استعمال کرتی ہیں. سیریس پرسنالٹیز جیسے امریکہ کا صدر, اور اس کے بعد امریکہ میں جو اہم اور ادارے ہیں ان کے بڑے بڑے لوگ. WHO میں نے بتلایا اس میں 194 ممالک ہیں اور اس کے ذمہ داران وہ سب استعمال کرتے ہیں. پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں 196 ملک, اس کے اگر وہ وزیر اعظم ہوتا ہو تو وزرائے اعظم استعمال کرتے ہیں, صدر ہوتے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں, ان کے تحت جو منسٹرز ہیں وہ سب استعمال کرتے ہیں. ہندوستان میں آ جائیے, ہندوستان میں صدر جمہوریہ, وزیر اعظم, اس کے جو منسٹرز ہیں وہ وزراء, وہ سب استعمال کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں 545 منسٹرز بیٹھتے ہیں, سب کا اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ, وہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ 545 میں جو ہے جو آدھے سے زیادہ جن کے پاس منسٹر ہوتے ہیں انہی کی حکومت ہوتی ہے. تو جن کی حکومت نہیں ہے وہ لوگ بھی, جن کی حکومت ہے وہ سب کے سب استعمال کرتے ہیں. صوبے ہیں ہندوستان کے, صوبے کا وزیر اعلیٰ استعمال کرتا ہے. وزیر اعلیٰ جو ودھان سبھا میں وہاں پہ جو ہے جتنے لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں وہ سب استعمال کرتے ہیں. ریل کا محکمہ ہے وہ استعمال کرتا ہے. ابھی جو ہے ٹکٹ کے پیسے آنے تھے نہیں آنے تھے, ٹکٹ کینسل ہوا نہیں ہوا, ہم باقاعدہ ٹویٹر پر لکھ کر کے ہم ان کو جو ہے بھیج سکتے ہیں, ان سے اپنے مسائل حل کرا سکتے ہیں, اپنی بات ان کے سامنے رہ سکتے ہیں. محکمہ پولیس کا محکمہ ہے, ٹویٹر کے ذریعے جو ہے ہم اپنا پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ہے اصل کام. لیکن ہم لوگ کیا ہے, ہم لوگ دوسری جگہوں پہ مشغول رہتے ہیں, طرح طرح کی ویڈیو میں مشغول رہتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ یہ ویڈیو پرانا ہے کہ نیا, یہ میسج پرانا ہے کہ نیا. مولانا مفتی محمد تقی عثمانی 3 سال پہلے بیمار ہوئے تھے, کسی نے دیکھا آج, یعنی آج جس دن دیکھا, 1 آدھ مہینہ 1 آدھ سال پہلے, تو دیکھا اس میسج کو وائرل کر دیا, نشر کر دیا, جو ہے پھیلا دیا. اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی تقی صاحب بیمار ہیں. اب اتنا یہ عام ہوا, وائرل ہوا کہ مفتی تقی صاحب کو اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کر کے پھر سے جو ہے کہنا پڑا کہ میں بیمار نہیں ہوں, وہ تو 3 سال پہلے میں بیمار ہوا تھا جس کو انہوں نے وائرل کر دیا. تو اب یہ کیا ہے, اب یہ ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. جو پورا دین ہے اس پورے دین کا متن ہم کو پھر سے پڑھنا پڑے گا.
پورے دین کی شرح تو بہت لمبی ہے، متن عقیدہ پھر سے پڑھ لیں، اور بہشتی زیور میں عقائد 2-2.5 صفحے میں لکھے ہوئے ہیں، معاملات پھر سے پڑھ لیں، معاملات کے چند مسائل ہیں، معاشرت کو پھر سے پڑھ لیں، معاشرت کا تو خلاصہ مولانا تھانوی نے یہ بتایا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس یہ معاشرت کا خلاصہ ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس پہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی ہم سبھی کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھی، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے، یہ جو ہے معاشرت کا خلاصہ ہے۔ تو اب یہ معاشرت کا خلاصہ ہم جانیں، معاملات، معاشرت، عبادات، اس کا متن یعنی تھوڑی تھوڑی چیز جو ضروری ہے وہ جانیں، اسی کو دوسروں تک پہنچائیں، اسی کو ہم اس جو ہے سوشل میڈیا اور سوشل پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ہم دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے اخبارات اور نیوز چینلز وغیرہ ٹویٹر پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور وہاں پیش آنے والے واقعات کو اپنے اخبارات اور چینلز میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ اخبارات ہمارے سامنے ہیں، اردو، ہندی، گجراتی، انگریزی۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے اخباروں کے نمائندے جگہ جگہ رہتے تھے اور ان کی سیلری مقرر تھی، وہ خبروں کو وہاں سے لے کر کے پھر اصل جگہ پہ بھیجتے تھے، پھر اس کو لکھا جاتا تھا، پھر جو ہے اخبار شائع ہوتے تھے۔ اب آج کل ان کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں اور ٹویٹر کے اوپر وہ نظر رکھتے ہیں، کیونکہ تازہ خبریں اور جو ہے کرنٹ نیوز ان کو فوراً مل جاتی ہے اور اس کو استعمال کرنے والے سنجیدہ لوگ ہیں، تو اس وجہ سے صحیح خبر بھی مل جاتی ہے، اور صحیح خبر جو مل جاتی ہے تو اس کو جو ہے اپنے اخبارات میں لکھتے ہیں، انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں۔ تو اس وجہ سے یہ ٹویٹر ہم کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر سنجیدہ لوگ ہیں، اور سنجیدہ لوگوں کے لیے ٹویٹر نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس پر وہ جو زیادہ معتبر شخصیات ہیں ان پر جو ہے بلو ٹک لگا کر کے ایک نشان، بلو نیلا نشان آتا ہے، وہ لگا دیتا ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم جب ٹویٹر چلائیں تو ایسے ہی لوگوں کو فالو کریں، وہاں پہ فالوئنگ، فالوورز یہ سب رہتا، فالو کرنے کا نشان رہتا ہے۔ انگریزی بھی تھوڑا سا جاننا ضروری ہے، کیونکہ زبان کے تعلق سے ہم کو بالکل متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ متعصب کس کو کہتے ہیں؟ متعصب کہتے ہیں کسی رائے پر بلا دلیل کے قائم رہنے والا، اس کو متعصب کہتے ہیں۔ دلیل کے ساتھ جو آدمی قائم ہے کسی چیز پر اس کو کہتے ہیں محقق، اور جو بلا دلیل کسی رائے پہ قائم ہے اس کو کہتے ہیں متعصب، اور جو دلیل کے ساتھ کسی رائے پہ قائم ہے اس کو کہتے ہیں مدقق۔ ایک ہوتی ہے تدقیق اور ایک ہوتی ہے تحقیق اور ایک ہوتا ہے تعصب۔ تو یہ تعصب جو بلا دلیل کے ہو، اور جو دلیل کے ساتھ ہو وہ تحقیق ہے، اور جو دلیل کی دلیل بھی معلوم رکھے اس کو کہتے ہیں تدقیق۔ تو مدقق، محقق اور متعصب۔ تو متعصب نہ بنے کہ بلا دلیل کے کسی چیز پر ہم قائم ہیں، نہیں، دلیل آ جائے تبھی ہم اس پر قائم رہیں، اور بلا دلیل کے ہم جو ہے کسی ایسی چیز پر ہم نہ جمیں کہ ہمارے لیے وہ تعصب کی بات ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم کو جو ہے ٹویٹر پہ سنجیدہ شخصیات کو فالو کرنا چاہیے۔ اور زبان کے تعلق سے ہمارے استاذ گرامی محدث کبیر حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم نے مسلم شریف کے آخری درس میں فرمایا تھا، جو بات میں آپ سبھی کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ دیکھو بچوں، طلبہ تھے سب، دیکھو بچوں، زبان کے موضوع پر کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ زبان بولتا ہے انسان، انسان مختلف ملکوں میں بٹا ہوا ہے، زبان انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو زبان کا بھی خالق اللہ ہے، لہذا ہر زبان کا خالق اللہ ہے، جس کو ہم لوگوں نے آسان زبان میں اپنی کتابی زبان میں پڑھا ہوگا، واضح لغت اللہ ہے۔
تو انہوں نے بتایا کہ سارے زبانوں کو بنانے والا، بلوانے والا، قدرت دینے والا اللہ ہے، لہذا ساری زبانیں ایک جیسی ہیں۔ زبان کے موضوع پر کسی کو مقدم کرنا، کسی کو مؤخر کرنا، کبھی اس پہ جھگڑا نہ کرنا۔ ہاں، اللہ نے اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے جس زبان کو متعین کیا، اس زبان میں فضیلت آ گئی۔ بقیہ اور زبانیں اختیار کر سکتے ہیں، جو زبان جس کی جب ضرورت ہو اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر انگریزی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور انگریزی بھی ہم کو اتنی آ جانی چاہیے کہ جس سے ہم تھوڑی بہت باتیں سمجھ کر کے اور اپنے پیغام کو دوسروں تک صحیح صحیح پہنچا سکیں، فالو انفالو یہ سب ہم کر سکیں۔ چنانچہ یہ انگریزی زبان کے اور مختلف زبانوں کے تعلق سے یہ چیز ہم کو ذہن نشین رہنا چاہیے۔ تو اس میں جو بلو ٹک ہوتا ہے اس پر نشان دیکھ کر کے ہی فالو کریں۔ ہر کسی کو فالو کر لیا تو کیا ہوتا ہے، ان کے فالوورز ایسے ہوتے ہیں جس میں بعض غیر مسلم، بعض ہندو، بعض جو ہے متعصب ہندو، بعض ایسے جو بھاجپا کے آئی ٹی سیل کے ممبر ہیں، رکن ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے ان کو فالو کیا تو ہمارا سارا سیکرٹ ان کے سامنے اوپن ہو جائے گا، اور وہ جو کچھ نشر کریں گے ہم ان کے مشرکانہ عمل میں بھی شریک، اور تعاونوا علی الاثم والعدوان، لا تعاونوا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے ہم مرتکب ہو جائیں گے، گناہ اور شرک میں ہم تعاون کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو اسلامی شریعت یہاں بھی آ کر کے نافذ ہوتی ہے کہ ہم نے فالو کر لیا تو اس میں جو ہے وہ کوئی گھنٹی بجانے والا ہے، اور کوئی جو ہے طرح طرح کی جو ہے مورتی بنانے والا ہے، کوئی اور کچھ لکھ رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ جو فالو کرتا ہے، وہ جو نشر کرتا ہے، جو بھیجتا ہے، اس کو بھیجنے والے ہم بھی مانے جائیں گے۔ اس وجہ سے کوئی ایک انگلی ہم نے دبایا تو ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ہزار ہیں، ہماری آنکھ ہزار آنکھ ہے، ہمارا ہاتھ ہماری جو ہے ٹپ، یہ کیا ہے، ہزار ٹپ ہے، ہزار انگلی کا اوپری حصہ ہے۔ تو اس لیے ہم بہت دیکھ دیکھ کر کے، بہت پھونک پھونک کر کے قدم بڑھائیں۔ اسی کو آگے ہم نے لکھا ہے، دنیا بھر کی بڑی شخصیات، اہم اشخاص، سیاسی، سرکاری اہلکار، مشہور لوگ، عوامی خدمتگاروں کو ٹویٹر تصدیق شدہ نشان بلو ٹک فراہم کرتا ہے، جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے ذریعے سے شیئر کیے جانے والے پیغامات اور خبریں مستند ہوتی ہیں، لہٰذا ایسے ہی لوگوں کو ٹویٹر پر ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ٹویٹر کے تعلق سے اتنی باتیں آ گئیں، اور ابھی ہمارے سامنے فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب یہ 3 پلیٹ فارم ہیں، اور اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، جلدی ہی ختم کر دیں گے، اب زیادہ بات نہیں بڑھائیں گے کیونکہ وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے دوسرا سوشل پلیٹ فارم، فیس بک۔ فیس بک ایک امریکی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے، امریکی سماجی رابطے کی یہ ویب سائٹ، اس کا بانی مارک زک برگ ہے، جس نے اپنے رفقائے کار، رفقائے درس سے مل کر فیس بک قائم کیا۔ اس میں بھی جو ہے رفقائے درس آ گئے۔ رفقائے درس ہمیشہ کام کرتے ہیں، بشرطے کہ وہی ہمارا دل صاف ہو۔ آج یہ دنیا کی 5 بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ 5 بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں، امیزن، مائکروسافٹ، ایپل، گوگل اور فیس بک، تو ان میں سے ایک یہ بہت بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ 2.5 بلین لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی 2.5 ارب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ 85% کمائی اس کی اشتہار کے ذریعے ہوتی ہے۔ فیس بک، میسنجر، واٹس ایپ، انسٹاگرام جیسے مشہور سوشل پلیٹ فارم بھی فیس بک کی ملکیت ہیں۔ فیس بک ہی کی ملکیت میں
فیس بک میسنجر بھی ہے، یہ واٹس ایپ جو ہم لوگ چلاتے ہیں یہ بھی اسی کی ملکیت ہے، انسٹاگرام بھی اسی کی ملکیت ہے۔ ہندوستان میں 26 ستمبر 2006 میں فیس بک آیا۔ فیس بک پر ٹویٹر کی بنسبت طویل پیغام 63,206 حروف پر مشتمل پیغام پوسٹ کر سکتے ہیں۔ 63,206 حروف پر مشتمل، یعنی پورا مضمون اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم لوگوں میں جو لوگ لکھنے والے ہیں اور اچھا لکھتے ہیں، کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہیں، وہ فیس بک پر دین سے متعلق، عقیدے سے متعلق پورا عقیدہ لکھ کر کے فیس بک پہ ڈال دیا، دوسرے تک پہنچ جائے گا، جتنے فالوورز ہوں گے وہاں تک پہنچے گا۔ پورا معاملات کے بارے میں خود نہیں لکھ سکتے، کہیں جو ہے کسی کتاب سے فوٹو لے کر کے اس کو بھیج دیا۔ پہلے خود پڑھ لیں تاکہ اس کی اہمیت اپنے دل میں ہے۔ امرت لأن اکون اول المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پہلے میں ہی مسلمان ہوں، یا اعلیٰ درجے کا میں مسلمان ہوں، مجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم کو معلوم نہیں رہتا، بغیر پڑھے دوسرے کو کیا کرتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو ایسا رہتا ہے کہ دوسرے کا پیغام اپنے نام لکھ کر کے بھیج دیا، اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، نیچے اپنا نام لکھا ہوا ہے، دونوں میں کنٹراڈکشن ہو گیا، تضاد ہو گیا، اور پتہ چل گیا کہ بھیجنے والے نے پڑھا ہی نہیں۔ تو اس طرح جو بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو چیز دوسرے کی طرف نسبت ہو رہی ہے اس کو اپنی طرف منسوب کرنا یہ باقاعدہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ وہ جو ولادت کی نسبت تھی اس کے لیے تو سورہ احزاب میں زید بن حارثہ کے لیے آیت نازل کی کہ زید بن محمد اب نہیں کہے جائیں گے، زید بن حارثہ کہے جائیں گے، حالانکہ اللہ کے رسول نے خود یہ کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول کے ذریعے پوری امت کو پیغام دینا تھا، لہذا چھوٹی سے چھوٹی چیز نسبت۔ شعر کس کا ہے؟ شعر جو ہے کسی اور کا ہے، لگا دیا علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہر اچھا شعر علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ اگر نہ معلوم ہو تو ویسے ہی کہیں، لیکن نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے کی طرف نسبت کر دینا ٹھیک ہے، نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہلکا گناہ ہو، لیکن بہرحال کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، حدیث کے تحت تو آ ہی جائے گا۔ تو فیس بک کے اوپر اس طریقے سے ہم لمبا مضمون بھیج سکتے ہیں، جو ہمارے علماء کا مضمون ہو۔ کتابیں ہیں، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 1300 کتابیں لکھی ہیں اور سارے موضوعات پہ لکھی ہیں، کوئی بھی ان کا ایک ملفوظ لے لیا۔ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن صحیح گائیڈ لائنز نہیں ہیں، کسی ایسے جو ہے آدمی کی چیزوں کو جو ہے بھیجنا شروع کر دیا جن کے بارے میں ان کو خود معلوم نہیں کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے۔ لہذا ہمارے اکابرین جو مصدق ہیں ان کی چیزوں کو، ان کے ملفوظ کو، ان کی تحریروں کو ہم جو ہے فیس بک پر جو ہے بھیج سکتے ہیں، اتنے الفاظ میں 63,206 حروف پر مشتمل پوسٹ کر سکتے ہیں، جس میں اسپیس بھی شمار ہے، یعنی جو تھوڑا جگہ ہوگی وہ بھی ایک حرف کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ ایک تھوڑا عقلی بات یہ ہے کہ آج کے کل کی جدید دنیا میں جو چیز نہیں ہے اس کو حرف شمار کیا، اسپیس نہیں اس کو حرف شمار کیا ہے، تو عدم کو بھی وجود کا درجہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو آنکھ نہیں ہے تو اس کے لیے عمیہ کا لفظ استعمال کیا، عمیہ کا لفظ ایک چیز نہیں ہے، اندھا آما یعنی جس کا آنکھ نہ ہو، تو عدم کے لیے وجود کا لفظ ایک لفظ دے دیا ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ جو ہے فلسفی ہوتے ہیں تو اسپیس کو ایک حرف استعمال کر کے 63,000 میں جہاں اسپیس آئے گا اس کو بھی وہ لوگ ایک حرف شمار کیا تو تھوڑا کم ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں پہ ہم اپنی چیزوں کو خراب سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ان کا بڑا اونچا درجہ ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو وہ درجہ نہیں دیتے۔ جیسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں، شروع میں وہ بات کہنا رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ جنت میں وہ چلا گیا، وہ تولا جا رہا تھا، پھر اس کے لیے ایک تھیلی آئی اور وہ مٹی تھی اس کی، تو یہ کیسے تو بعد میں ہوگا، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آئینہ، جیسے دارالقرآن میں لکھا ہوا ہے آئینہ خدمت، آئینہ فارغین،
تو اس کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے، جو آج کل کی دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جو جامعہ عقل کوہ نے خدمت کی ہے اس کے سامنے ہم نے آئینہ رکھ دیا، تو یہ جو بورڈ ہے یہ آئینہ ہے، اس میں چھپ گیا، یہ آپ دیکھیے تو اس میں سب نظر آئے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں پیش آنے والی چیزوں کو فرماتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کا دل کیا ہے؟ آئینہ ہے، اور جو مستقبل میں پیش آنے والی چیزیں ہیں وہ اس پہ چھپ گئی ہیں، تو اسی چھپنے کو کہتے ہیں عالم مثال۔ حضور نے دکھا دیا، ایسے دیکھ لو جیسے آئینے میں ہم کھڑے ہوئے تو ہم دکھتے ہیں، تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آئینہ ہے، اور یہ تو حدیث میں ہے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول جو عالم مثال میں چیزیں بتلاتے ہیں، عالم مثال میں ایسا ہے، تو عالم مثال کا مطلب ادھر ہوگا مستقبل میں، حضور کے دل پہ یہ چھپا، آپ نے امت کو بتایا کہ جو مستقبل میں نیوز آنے والی ہے، خبر آنے والی ہے، وہ میرے دل کے آئینے پہ چھپ گئی اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ لہذا مستقبل کی جو واقعات ہیں ان کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ فیس بک کے بارے میں یہ ہے کہ اس پہ جو لوگ جاتے ہیں اور صحیح گائیڈ لائنز ان کو معلوم نہیں رہتی ہے تو وقت بہت برباد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فیس بک کے اس نقصان سے بھی واقف رہیں۔ بری عادت بعض لوگوں کو لگ جاتی ہے، ذرا سا ٹائم پایا فوراً فیس بک کھولا، جس کو انگریزی میں ایڈکشن کہتے ہیں، ایک لت۔ جیسے کسی کو جو ہے پان کھانے کی لت ہوتی ہے، کسی کو تمباکو کھانے کی لت ہوتی ہے، تو رمضان میں تو افطار کا اسی لیے انتظار کرتے ہیں، فوراً جیسے افطار ہوا، بلکہ بعض لوگ تو مسنون اسی کو بنا دیتے ہوں گے شاید کہ پہلے تمباکو ہی سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو ہے اس کو مقرر کر دیا کہ مقرر رہنا چاہیے، شریعت میں ہر چیز مقرر رہنا چاہیے، تو یہ مقرر ہے شریعت کی چیز کہ مسنون کھجور ہے اور اس کے بعد پانی ہے، پھر جو چاہیے آپ کیجئے۔ تو اس طریقے سے بعض لوگوں کو فیس بک کا ایڈکشن ہو جاتا ہے، دے آر ایڈکٹیڈ۔ وہ کیا ہے؟ فیس بک پر ہر دم جیسے موقع ملا فیس بک کھول رہے ہیں، تو یہ بری عادت، اس کو چھڑانا چاہیے۔ ہم کو ایڈکشن ہونا چاہیے شریعت کا، کہ صحیح صحیح بات معلوم کریں، کیونکہ ہم نے پوری شریعت کا جو ہے آپ کے سامنے جسٹ رکھا، خلاصہ رکھا تعریف کی شکل میں کہ وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات۔ یہ پورا دین ہے جو جس میں کیا ہے؟ پرت در پرت رکھا ہوا ہے، جیسے پوری دنیا میں جو روشنی پھیلتی ہے، پوری دنیا میں جو روشنی پھیلتی ہے اس کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ڈوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ گویا کی روشنی کو پرت 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 کر کے ایسے تہ کر کے اس کے سورج کے اوپر ایسے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب صبح نکلتا ہے تو وہاں سے پرت در پرت ایسے سورج کی روشنی پھیلتی ہے۔ ایسے ہی وضع الہی میں پورے دین کی تشریح پرت در پرت ہے، اور اس کے بعد اس کے 5 اجزاء ہیں: عقیدہ، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ اب اس کے بعد اس کی اور پرتیں کھولیں گے تو پڑھتے جائیے، عبادت ہی پڑھتے جائیے، معاملات ہی پڑھتے جائیے، معاشرت ہی پڑھتے جائیے۔ ہم کو دین کا ایڈکٹیڈ ہونا چاہیے، اس کی عادت لگنی چاہیے، یہاں تک کہ ہم کو لوگ کہیں مجنون، پاگل، دیوانہ، تو ہمارے لیے فخر ہو جائے کہ اللہ کے رسول کے لیے دیوانہ کا لفظ استعمال کیا، اسی مجنون کا پرتہ میرے اوپر پڑ گیا ہے۔ تو یہ دین کا ایڈکٹیڈ اگر ہم ہوں گے تو جیسے جنہوں نے فیس بک ایجاد کیا، تو انشاءاللہ ہمارا ایجاد کیا ہو کوئی پروگرام ایسا ہوگا کہ اس میں ہر بات دین کی ہوگی، کچھ اور ڈالیں گے تو لے گا ہی نہیں، دین ہی لے گا۔ تو اس وجہ سے ہم کو بری عادت سے ذرا بچنا چاہیے، نتیجہ خیزی پر برا اثر پڑتا ہے۔ یعنی ہم لوگ جس کام میں لگے ہیں، ملازم کا کام، طالب علم کی پڑھائی، استاذ کے مطالعے، ذمہ داروں کی ذمہ داری سے غفلت۔ ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو پہلے کیا ہے بتاتے ہیں، انہوں نے خود بتایا، آپ لوگ بھی خود جانتے ہوں گے کہ پہلے کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے لیتے تھے، کتابیں پڑھ ڈالتے تھے، پورا 200 صفحے کی کتاب ہم 2 دن میں، 3 دن میں، 1 ہفتے میں ختم کر لیتے تھے۔ لیکن اب موبائل میں کتاب ہم نے رکھ لیا ہے تو فیس بک کھل جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ ایڈکشن ادھر چلا آیا، یہ نشہ ادھر چلا آیا،
تو جس کی وجہ سے اب کتابیں نہیں پڑھ پاتے ہیں. اگر ہم کنٹرول کریں اپنے اوپر کنٹرول, تو انشاءاللہ اس کنٹرول کی طرح ہوگا جیسے آپ کے ہمارے ہاتھ میں چھری دے دی جائے اور بچے کے ہاتھ میں چھری دے دی جائے. ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر آدمی اپنے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چھری, چاہے جتنا سمجھدار ہو, بہت اچھی بات کرتا رہے, جلدی سے چھری چھینو. ایسے ہی ہمارے ہاتھ میں چھری, اس کے ہاتھ میں چھری. ہم اپنے ہاتھ میں چھری جیسے استعمال کرتے ہیں ایسے ہی موبائل بھی استعمال کریں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے, اسی سوشل میڈیا کے تعلق سے اس کو فٹ کرنا مناسب ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا اور موبائل اس طرح ہے جیسے آگ. انہوں نے کتاب لکھی ہے تقریر دل پذیر. اس کتاب میں ہے کہ آگ اچھی ہے یا بری. آگ کو نہ اچھا کہہ سکتے ہیں نہ برا. اٹ از اپ ٹو یوزر. انہوں نے اپ ٹو یوزر یہ نہیں لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے استعمال کرنے والے پر ہے. آگ ہے, آگ سے کیا کیا ہم نے, اس کو چولہے میں استعمال کیا, کھانا بنایا, کھانا بنا کر کے ہم نے بڑے بڑے اکابرین مہمانوں کو کھلا دیا. آگ پر پکایا اور استعمال کیا. اور ادھر پہلو میں ہم نے کیا کیا, آگ لے جا کر کے ہم نے اپنے پڑوسی کے چھپر میں لگا دی. تو اس کو دنیا کیا کہے گی, آگ نے جلایا یا یوزر نے جلایا, استعمال کرنے والے جلایا. آگ نے کھانا کھلایا یا میزبان نے, ہوسٹ نے کھانا کھلایا, مضیف نے, میزبان نے کھانا کھلایا. سب لوگ کہتے ہیں میزبان نے کھانا کھلایا. تو یہ موبائل اور موبائل پہ جو 4 بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں, سوشل پلیٹ فارمز, یہ اپ ٹو یوزر ہیں. یہ مثل آگ کے ہیں. ہم نے آگ کے ذریعے اس میں کیا ہے ویڈیوز دیکھے, اپنی سیرت کو جلا دیا, جلائیے. دوسری کی سیرت کو جلا دیا, جلائیے. دوسرے کے کردار کی کردار کشی کر دی, کیجیے. اور اسی آگ کے ذریعے کھانا پکائیے. کھانا پکا کر کے آپ جو ہے اچھے لوگوں کو, اکابرین کو کھلا کر کے جو ہے ثواب حاصل کیجیے, آخرت بنائیے. تو یہ کیا ہے, مثل آگ کے ہے. اور مثل کیا ہے, چھری کے ہے, کہ ہم جیسے چھری کو سمجھدار آدمی کو ہی دیں گے, ایسے آگ یہ موبائل ہے, اس کو ہم سمجھدار ہی کو دیں گے. اب ہم کتنے سمجھدار ہیں, ہم سمجھدار ہی ہیں. پوری دنیا ہم کو سمجھدار ہی سمجھتی ہے, اس لیے ہم کو یہاں بھیجا گیا ہے. لیکن خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچ لیں, اور ہم اگر اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. نہیں تو ہم اس بچے کی مانند ہیں جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کیا ہے, اللہم واقیتاً کواقیت الولید. اے اللہ ہم تو بالکل بچے کی مانند ہیں. جیسے آپ بچے کو گناہ سے بچاتے ہیں, ایسے مجھ کو بتائیے, بھاگ رہے گناہ کی طرف, بھاگ رہے گناہ کی طرف. اللہم واقیتاً کواقیت الولید. لہٰذا حد سے زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو آگ کی مانند ہی سمجھنا چاہیے اور چھری کی مانند ہی سمجھنا چاہیے. اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ اپنی پرائیویسی کو ختم کر دیتا ہے, اپنے سیکرٹ اور راز کو لے لیتا ہے, اپنی نجی زندگی پر مؤثر ہوتا ہے یہ. اور اسی وجہ سے اس میں جب ہم یہ اکاؤنٹ بناتے ہیں فیس بک پر, ٹویٹر پہ, کہیں پہ بھی, تو وہ فارم گویا کہ بھرتے ہیں. تو جو فارم بھرا تو ساری معلومات کو ادھر ادھر بھی کہیں استعمال کر سکتا ہے. لہٰذا اس سے بھی ہم کو محتاط رہنا چاہیے. ہمارے ڈیٹا کو, ہماری معلومات کا چوری کا بھی خطرہ رہتا ہے. موبائل نمبر بھی چوری کر کے ادھر ادھر کہیں بھی وہ استعمال کر سکتا ہے. یہ فیس بک کا تھوڑا تعارف اور نقصان ہوا. واٹس ایپ اور یوٹیوب, یہ 2 چیزیں ہیں, اس کو جلدی پڑھ دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. واٹس ایپ ایک امریکی مفت میسنجر ہے. اس کو بھی امریکہ نے ایجاد کیا ہے, جس کے ذریعے سے ہم اپنے پیغامات, تصاویر, ویڈیوز وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم واٹس ایپ کے ذریعے فون اور ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ اور فیس بک کی ملکیت ہے. ابھی پہلے آیا کہ فیس بک نے اسے خرید لیا ہے. فیس بک نے 19 بلین ڈالر میں 2014 میں اسے خرید لیا ہے. 19 ارب ڈالر میں گویا کہ
اس نے خرید لیا ہے. ان لوگوں نے بنایا، طالب علم تھے، اپنے ساتھیوں سے مل کر کے، اور 19 ارب ڈالر کما لیا. جس طرح ہم اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے کمپیوٹر پر اور لیپ ٹاپ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کا ایک دوسرا ورژن جس کو نسخہ کہتے ہیں وہ بھی ہے، جس کا نام ہے واٹس ایپ بزنس، جسے چھوٹے چھوٹے تجارتی ادارے استعمال کرتے ہیں. واٹس ایپ کا بانی، اس ایپ کو شروع کرنے والے 2 لوگ ہیں جن کا نام برائن ایکٹن اور جان کوم ہے. یہ 2 لوگ شروع کرنے والے ہیں. انہوں نے 24 فروری 2009 کو واٹس ایپ کی بنیاد ڈالی. 2 بلین یعنی 20 کروڑ لوگ اس کو استعمال کرنے والے واٹس ایپ کے یوزر ہیں. 60 سے زیادہ زبانوں میں یہ واٹس ایپ استعمال ہوتا ہے. 60 سے زیادہ زبانوں میں، 180 ملکوں میں واٹس ایپ کا استعمال ہے. یہ اتنا مقبول ہے کہ 1 سیکنڈ میں 7,50,000 پیغام بھیجے جا سکتے ہیں. 1 سیکنڈ میں ہم نے ایک جملہ پورا کیا تو 10 سیکنڈ ہو گئے ہوں گے. تو گویا کہ 10 سیکنڈ میں اگر ہم کوئی دین کی ایک بات بھیجیں تو گویا کہ 75 لاکھ لوگوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام اسلام کو پہنچانے کے لیے حجۃ الوداع اور حج کا موقع صحابہ کرام انتظار کرتے تھے. حضور نے بھی حج کے موقع کو استعمال کیا تاکہ زیادہ لوگوں میں اپنا پیغام جائے. یہاں دیکھیے اس کا سبسٹیٹیوٹ، متبادل ویسے نہیں کہہ سکتے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن ایک متبادل بلا مشابہت کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ واٹس ایپ وہ ہے 1 سیکنڈ میں اتنی ساری جگہوں پہ اپنا پیغام پہنچ سکتا ہے. لہٰذا ہم کتنے لاکھ نیکیاں جمع کر سکتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ واٹس ایپ کا نقصان یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہ ہماری لوکیشن کو معلوم کر لیتا ہے. پرائیویسی کو خطرہ رہتا ہے. موبائل نمبر کو کمپنی کو بھیج دیتا ہے. بینک سے بھی پیسے اس کے ذریعے موبائل کا نمبر لے کر کے نکال سکتے ہیں. غیر مصدقہ پیغامات کا ایک سیلاب ہے موبائل پر، جیسا کہ ہم نے ابھی مفتی تقی صاحب کی جو ہے بیماری کے بارے میں بتایا. قدیم پیغام کو پھر سے چالو کر دیا جاتا ہے. لوگ بغیر تصدیق کیے ہوئے ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں. حقیقت حال کا پتہ لگائے بغیر ہم اس کو آگے نہ بڑھائیں. سیاسی جماعتیں خاص طور پہ بھاجپا ایسے پیغامات کو اپنے فائدے کے لیے بھرپور استعمال کرتی ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. آخری ہے یوٹیوب. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ویڈیو بنا کر کے ڈالتے ہیں. اب اس کی تفصیل بس تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتے ہیں. یوٹیوب ایک امریکی آن لائن ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ہے. اس کا مرکزی دفتر کیلیفورنیا امریکہ میں واقع ہے. اس ویب سائٹ کو 3 لوگوں نے بنایا جن کے نام ہیں چاڈ ہرلے، اسٹوجن اور جاوید کریم. اس میں ایک مسلمان بھی شامل ہے. اور اس ویب سائٹ کو فروری 2005 میں بنایا گیا اور نومبر 2006 میں 1.65 ارب ڈالر میں گوگل نے خرید لیا. اب گوگل کی ایک ذیلی کمپنی ہے. آخر میں مشترکہ پروگرام. اب ہم یہ جانیں کہ سوشل میڈیا کا تو ہم استعمال کرتے ہی ہیں کہ اس کو محتاط انداز میں استعمال کریں. معتبر خبر رساں ایجنسیاں اختیار کریں. یوٹیوب اور ٹویٹر پر صحیح خبروں کا پہچاننا آسان ہے، جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا کہ اس پہ نشان لگا ہوا رہتا ہے بلو ٹک. اس کو پہچان کر کے ہم استعمال کریں اور غلط خبروں سے بچیں. غلط خبریں پھیلانے کی وجہ سے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی وزیر داخلہ امت شاہ کے متعلق غلط خبر کینسر کی پھیلا دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں 4 مسلمانوں کو گجرات سے اریسٹ بھی کر لیا گیا تھا. اس لیے بہت حاضر دماغی سے خبریں شیئر کریں اور صحیح خبروں کو جاننے کی شکل اختیار کریں. اور غلط خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے پاس دوسرے چینلز بھی ہیں. ابھی سمبت پاترا کی 14 خبروں کو ایک چینل نے واشگاف کیا تھا جس کا نام ورلڈ نیوز ہے. تو ایسے چینلز بھی ہیں جو غلط خبروں کو پہچان کر کے بتلاتے ہیں. تو ہم غلط خبروں کو جان کر کے ہم صحیح خبریں اس میں شیئر کریں. اور 4 بڑے سوشل جو ہے پلیٹ فارمز جو ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ان کو ہم استعمال کریں. اور وہی چیز کیسے استعمال کریں؟ جیسے آگ یا چھری استعمال کرتے ہیں.
کہ بچہ استعمال کرے گا تو چھری سے کچھ بھی کر سکتا ہے، آگ وہ کہیں بھی لگا سکتا ہے، اور چھری ہم استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیا دانشمندی کی ضرورت ہے، اسی دانشمندانہ روش کو ہم اختیار کریں، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم یہ ذہن نشین رکھیں وہی دین جو ہم نے شروع میں کہا تھا وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات، پورا دین جو 5 شعبوں میں بٹا ہوا ہے، عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاقیات، یہ اس کا تھوڑا سا متن کا تھوڑی شرح ہے، اور اس کی پوری شرح کو ہم اس چاروں پلیٹ فارم پر لا کر کے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔